अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। पहले हम बात कर रहे थे मोरक्को में जो ज़लज़ला आया, उसमें हज़ारों लोग शहीद हुए और बहुत सारे लोग जो हैं स्ट्रैंडेड हैं, अभी तक वहाँ पे बड़े मसाइल चल रहे हैं। और साथ ही फिर खबरें आनी शुरू हो गई लीबिया के अंदर सैलाब की, और वहाँ पे एक डैनियल नामी तूफ़ान जो है वो आया और उसकी वजह से सैलाब आया, और उसमें भी बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। और कहा जा रहा है कि उसमें अभी तक की जो खबरें हैं उसमें कोई बात यकीन से नहीं की जा सकती कि 4,000 या 5,000 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी हुई है। हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, और लोगों के घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ये अजीब-सा फ्लड वहाँ पे आया है। तो अल्लाह ताला करे कि दोनों जगहों पे लोगों की अल्लाह ताला मदद करे। जो लोग चले गए इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, और सब लोगों को उनके लिए दुआ, और ख़ास तौर पे जो लोग, जो ऑर्गेनाइज़ेशंस उनकी जाके मदद कर सकती हैं, उनको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे डेवास्टेशन हुई है, और इसका कोई ना कोई अल्लाह ताला करे कि कोई उनका कोई ज़रिया बन जाए उनकी मदद करने का, तो फिर शायद कुछ तसल्ली हो सके हम सब लोगों को। तो अल्लाह ताला उनकी मदद करे। एक तो ये चीज़, और दूसरी जो सियासी सतह पे जो बात हो रही है वो इस वक़्त ये है कि जी 21 अक्टूबर की डेट आ गई है नवाज़ शरीफ साहब की, कि जनाब वो फाइनली तैयार हैं वापस आने के लिए। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी मैं ज़रा तफ़सील में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा जो अभी वहाँ पे G20 का सिलसिला ख़त्म हुआ है, उस हवाले से भी ज़रा मैं 1-2 बातें आपको बता दूँ कि ये जो G20 हुई है, ये बहुत हाई प्रोफ़ाइल G20 और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की, प्रोडक्टिव किस्म की G20, जिसके बारे में इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में इस वक़्त ये क्लेम कर रहा है कि जी इस तरह की G20 जो है वो कभी नहीं हुई थी। और अगले जो ममालिक हैं जो जहाँ पे ये अब होगी, उनके लिए अब मसला बन जाएगा कि इस स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि इतने बड़े पॉम्प एंड शो के साथ यहाँ पे हम नहीं देखते थे कि G20 का जो इजलास है वो इतने बड़े लेवल पे हो। इंडिया ने उसको शोकेस किया अपने लिए, और कामयाबी से किया, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो हुई हैं, जो नेगेटिव जो चीज़ें वहाँ से आई हैं बाहर, वो भी बड़ी ख़तरनाक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये है कि वहाँ पे लोगों को मीडिया से बात नहीं करने दी गई। इवन आप अंदाज़ा लगाएँगे, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, उनको भी मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करने दिया गया, बल्कि उनका जो अपना एंटोurage में जो लोग थे, उसमें प्रेस के लोग जो थे, उनको सिक्वेस्टर कर दिया गया, और उनको सिक्वेस्टर होता है कि आपको अलहदा कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए और मिलने ना दिया जाए। तो उनको भी एक वैन के अंदर बंद करके तो उनको सिक्वेस्टर कर दिया गया, और मिलने नहीं दिया गया, क्वेश्चंस नहीं करने दिए गए। हालाँकि प्रेज़िडेंट, जो यूएस के प्रेज़िडेंट हैं, उनका तो एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे जो उनका जो एंटोurage में लोग, जो प्रेस के लोग होते हैं, प्रेस कोर के जो लोग होते हैं, वो जाके एक डिसीजन होता है पहले कि जी आप 2 सवाल करेंगे, हम 2 सवाल करेंगे, या 1 सवाल करेंगे, या 1 सवाल उधर से आएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, लेकिन उनको भी इंटरैक्ट नहीं करने दिया गया। और फाइनली क्या हुआ कि वो वहाँ से जब वियतनाम गए हैं, तो वियतनाम जाके उन्होंने पूरी इंडिया के अपने दौरे के हवाले से बातचीत वहाँ पे की है, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, चूँकि पहले से ये डिसाइडेड था, अमेरिकन्स डिसाइड करके आए थे कि हम वहाँ पे जाके ह्यूमन राइट्स का इश्यू टेक अप करेंगे। और ख़ास तौर पे जो मिनॉरिटीज़ का इश्यू है, ये अमेरिका में इस वक़्त बड़ा मसला बना हुआ है। तो ख़ैर अमेरिकन्स के लिए भी ये कन्वीनिएंट था कि जी ये कह दें कि जी आप हमें मिलने ना दीजिएगा प्रेस के साथ, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बात अपनी की है वियतनाम में जाके, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने किस तरीके से प्रेस को दूर रखा। और आपने देखा होगा कि वो सीन्स भी जो जहाँ पे मोदी साहब आते हैं और ऐसे वेव शेव करते हैं, पूरे प्रेस कोर जो लोकल है और इंटरनेशनल, वो सारे एक जगह पे होते हैं, हर तरफ से वो उनको वेव करके तो चले जाते हैं, कुछ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। और मोदी साहब को पता नहीं क्या मसला है, क्योंकि 10 साल उनको हो रहे हैं, अभी तक वो प्रेस से इंटरैक्ट करते हुए उनकी जान निकल जाती है, पता नहीं ये क्या वजह। और हम देखते हैं कि उन किसी को इंटरव्यू नहीं देते, किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। उन्हें ये डर होता है कि कहीं मसला ना हो जाए, कोई सवाल ऐसा ना आ जाए। जो अभी आपको याद होगा कि जो सबरीना सिद्दीकी साहिबा नामी एक खातून थी, जिन्होंने इनके ऊपर एक सवाल पूछा था कि आपने जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो वो बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई थी इनको, और उसके बाद फिर उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करने निकल पड़ी थी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और उनके इंटेलिजेंस इदारे जो थे। तो हालांकि जमहूरियत में तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए,
لیکن اس میں انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی کمال رکھتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو کیسے پورٹرے کرنا ہے، اور اگر کوئی کنسرننگ ایشوز ہیں تو وہ ان کو کیسے تباہ و برباد کرنا ہے اور نہیں ان کو بات کرنے دینی۔ اچھا، اسی کا آپ دیکھیں دوسرا شخصانہ یہ ہوا کہ آج کل کینیڈا کے ساتھ ان کے پرابلمس چل رہے ہیں بہت شدید قسم کے، اور کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں جو جسٹن ٹروڈو، وہ G20 میں ایک ظاہر ہے بڑا ملک ہے اور بڑا افیکٹو ملک ہے، تو وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ پہلے بھی جب یہ 2018 میں گئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ان کو امبیرس کیا تھا، کافی تنگ کیا تھا، اور اس دفعہ بھی جب وہ گئے ہیں تو پرائم منسٹر مودی نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، جو کہ اگین ہماری روایات کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم تو ہمارے مسلمانوں میں بھی اور ایون بر صغیر کے علاقے میں بھی یہ ایک روایت ہے کہ مہمان کے سامنے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اس کی خدمت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو امبیرس کیا، سو مچ سو کہ جسٹن ٹروڈو جو ہیں وہ انہوں نے ریکویسٹ کی میٹنگ کے لیے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ، تو انہوں نے وہ میٹنگ کی ریکویسٹ بھی نہیں مانی، حالانکہ اخلاقی طور پر کہ آپ کے مہمان ہیں تو آپ کو ان کو ملنا چاہیے تھا بائی لیٹرل لیول پہ، اور باقی جو چیزیں ہیں تو ان کو انہوں نے امبیرس کیا، اور باقی جگہوں پہ بھی امبیرس کرنے کی کوشش کی، اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی اس طرح کی ایشو ہوئیں، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کینیڈا کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ کمیونٹی ہے سکھ کمیونٹی، اور اس کے اندر خالستان کا جو ایک سیگمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ووکل بھی ہے۔ یہاں کی پالیٹکس میں سکھ کمیونٹی کا ایک بہت میجر رول ہے اور بہت افیکٹو رول پلے کرتے ہیں، وہ ایز اے کمیونٹی ایکٹ کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے۔ ہمارے تو خیر آپس میں اتنی ڈویژنز ہوتی ہیں کہ وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پاتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ طے کر کے یہاں کی جو کینیڈین پارلیمنٹ ہے اس میں بہت افیکٹو پریزنس ہے ان کی، اور اسی وجہ سے ان کی جو پریزنس ہے اس کی وجہ سے جو کینیڈین گورنمنٹ ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ تو ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ کل پرسوں ہی وہاں پہ وینکوور میں، برٹش کولمبیا کا جو شہر ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہوا خالصان کے حوالے سے، اور وہاں پہ 1,20,000 کے قریب لوگ جو سکھوں کی کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے آ کے ووٹنگ کی ہے وہاں۔ اچھا، اب یہ ہوا یہ کہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اپنا کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو صاحب، اور وہاں پہ ایک تو یہ کہ انڈیا نے ان کو سنب کیا، کولڈ شولڈر دیا، اوپر سے کیا ہوا کہ ان کا جو جہاز تھا وہ جا کے خراب ہو گیا وہاں پہ۔ اب وہ جہاز خراب ہوا، انہوں نے فوراً اس میٹنگ کے بعد نکلنا تھا، اب وہ وہاں پہ اسٹک ہو گئے، تو ادھر سے ادھر ریفرینڈم کی نیوز آنی شروع ہو گئی، تو ان کے لیے ایک ڈبل امبیرسمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ نظر آنی شروع ہو گئی، اور اتنی نظر آئی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ خبروں میں آ گیا کہ جی جو ٹروڈو صاحب ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے، یہ حالت ہے ان کی کہ ان کا جہاز جو ہے وہ خراب ہو گیا یہاں پہ آ کے، پھر وہ جہاز ٹھیک نہ ہو، فائنلی یہاں سے کینیڈا سے وہاں سے ٹیکنیشین گئے، کچھ اسپیئر پارٹس وغیرہ لے کے گئے، تو وہاں پہ پہنچے، بلکہ یہاں سے جو فوج کا ایک طیارہ تھا وہ ایک بیک اپ کے طور پر بھی وہاں پہ پہنچا، لیکن لکیلی وہ جب وہاں پہ ٹیکنیشین گیا اس نے جا کے اسپیئرز وغیرہ ٹھیک کیے تو وہ جہاز ٹھیک ہو گیا، فائنلی وہ وہاں سے نکل آئے۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کتنا زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی ان کو، بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں صرف ہیڈ لائنز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ یہ ذرا دیکھیں کہ کتنی ہیڈ لائنز ہیں جو امبیرسنگ ہیں۔ یہ دیکھیں، ٹورنٹو اسٹار کہہ رہا ہے جسٹن ٹروڈوز ویری بیڈ ٹرپ ٹو انڈیا مے کیری اے اسٹیپ کاسٹ، اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک دفعہ 2018 میں آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا تھا تو پھر آپ دوبارہ کیوں وہاں پہ گئے، اور آپ کا ماحول بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے، اور وہاں پہ ایک بڑی نیشنلسٹک قسم کی گورنمنٹ ہے جو کہ اس طرح کی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ پھر دیکھیں دوسری ہیڈ لائن دیکھیں، ڈیلیڈ بائی پلین ٹربلز کینیڈاز پی ایم ٹروڈو فائنلی لیفٹ دہلی، ٹھیک ہے جی۔ ٹروڈو ٹو وزٹ انڈونیشیا، یہ پرانی خبر ہے۔ ٹروڈوز سیکنڈ ٹرپ ٹو انڈیا وینٹ ایز جسٹ ایز ویل ایز یو کین امیجن، یہ ان کا یہ بھی خبر ہے۔ کینیڈینز ڈس اپروو آف ٹروڈوز ٹرپ ٹو انڈیا، پول سجیسٹس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انڈین پرائم منسٹر سکولڈز ٹروڈو اوور سکھ پروٹیسٹ، تو یہ بڑی اس طرح کی خبریں۔ اسٹینڈرڈ کینیڈین پی ایم، آپ دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا کہ اسٹینڈرڈ، کہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ جہاز ہے، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ کینیڈین پی ایم لیوز انڈیا آفٹر پلین سنیگ فکسڈ، تو یہ میں صرف آپ کو ان کی ہیڈ لائنز بتا رہا ہوں۔ اور ٹروڈو ناٹ دا فرسٹ کینیڈین پی ایم ٹو بی گراؤنڈڈ ڈیو ٹو دا پلین، اور یہ دیکھیں، یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، یہ میں صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ جو سینٹیمنٹ ہے ایون کینیڈا میں، جو اپوزیشن ہے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا اب یہ تو ان کی ہاسپٹیلٹی کا مسئلہ اور جس طریقے سے بھی انہوں نے کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ان کا G20 میں جو باقی چیزیں ہوئیں سب کچھ ہوا، اور سائیڈ لائنس کے اوپر جو ان کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی وہ والا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور تھا، جس کے اوپر یہ بات چیت کر رہے تھے، اور وہ کافی زیادہ اس میں ایک قسم کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہے سی پیک کو. اگرچہ سی پیک جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے، موجود ہے. 2013 میں شی جن پنگ نے اس کو شروع کروایا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس کو جوائن کر چکے ہوئے تھے. اگرچہ ابھی ریسنٹلی یہاں پہ G20 کی میٹنگ میں اٹلی نے کہہ دیا کہ جی وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. انہوں نے معذرت کر لیا چین سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس والے کوریڈور میں شامل ہوں گے. اچھا ایک اور چیز یہ آئی ہے کہ ٹرکی نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کوریڈور کے خلاف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ٹرکی کو بھی یا تو اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ ٹرکی کا جو اپنا ایک کوریڈور ہے جو کہ عراق سے شروع ہو رہا ہے، اور عراق کی جو پورٹ ہے وہ ادھر سے جہاز جو آئیں گے ٹرکی میں، ٹرکی سے پھر جو پروڈکٹس ہیں جو پروڈیوس ہے وہ ساری جائے گی یورپ کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو بائی نہیں کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کوریڈور ہے یہ تو بن تو جائے گا، اور دیکھیں گے کیا بنتا ہے کس طریقے سے، کیونکہ اس میں جو بیسک آئیڈیا وہ یہ ہے کہ فرانس کو بھی شامل کیا گیا، اٹلی اور گریس سے ہوتا ہوا یہ اسرائیل کی حیفا پہ آئے گا جو ان کی پورٹ ہے، اور ادھر سے میڈیٹرینین سی سے ہوتا ہوا یہ جارڈن اور سعودی عربیہ کو بھی جوائن کرے گا، جو UAE کو ساتھ ہوتا ہوا پھر یہ ریل روڈ پہ آئے گا. یہ جو سارا ٹریک ہے یہ ریل روڈ پہ ہوگا. UAE سے پھر انڈیا جو ہے یہ عربین سی کا وہ کرتا ہوا تو وہاں پہ یہ کمپلیٹ ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کوریڈور ہے اس کو تو ابھی بہت ٹائم لگے گا، اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ پھر اس میں سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں، اور اس میں جو فنانسنگ ہے اس میں ایک سورس نہیں ہوگا، کیونکہ سی پیک جو ہے یا BRI کہہ لیں آپ، اس میں چائنا از دی سول پرووائڈر آف دی فنانسز. تو اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے پاس کیش ہے، وہ اپنا کر لیتے ہیں. یہ جو کوریڈور ہے اس میں اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، جو فنانسنگ کے مسائل ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سعودی اسرائیل جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن اس دن 3 دن پہلے پہلی دفعہ پبلکلی اینڈ آفیشلی جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے اسرائیل سے. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ UAE اور جو سعودی عرب ہے اس میں بنیادی طور پہ سعودی عرب نے کہا ہے، صرف سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم $100 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پہ. آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم 25 مانگ رہے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں آئے یہاں پہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر وہاں ہم کریں گے، اور مختلف قسم کے MOUs وہ سائن کر گئے ہیں. میں صرف 3-4 آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں باقی تو خیر 50 سے زیادہ MOUs ہیں. لیکن انرجی کا جو ہے ان کی جو منسٹری آف نیو اینڈ رینیویبل انرجی ہے اس کا، اور انڈین منسٹری آف انرجی اس کے ساتھ MOU ہو گیا. انرجی بہت بڑا سیکٹر ہوگا جس میں وہ کریں گے. پھر ان کی ایک منسٹری آف کمیونیکیشن کے ساتھ ان کا وہ ہوا ہے. پھر ایک CVC آف انڈیا اور سعودی اوورسائٹ اینڈ اینٹی کرپشن جو اتھارٹی ہے اس کا آپس میں ایک MOU ہوا ہے. پھر نیشنل آرکائیوز جو انڈیا کی ہے اس کا، اور کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن آف سعودی عربیہ ان دی ایریا آف آرکائیول جو کوآپریشن ہے کہ آرکائیوز کو کیسے رکھا جانا ہے، فریم ورک اس کا جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا. پھر اس میں بائیلیٹرل انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے انویسٹ انڈیا، اور سعودی عرب کی جو منسٹری آف انویسٹمنٹ ہے ان کے درمیان MOU ہوا ہے. پھر سعودی عرب کا جو ایگزم بینک ہے اور انڈیا کا جو ایگزم بینک ہے ان کے درمیان MOU سائن ہوا ہے. پھر ٹیکنیکل فیلڈ میں اور اسٹیبلشمنٹ آف اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو ہے SMEs جن کو کہتے ہیں اس میں ہوا ہے. پھر سی واٹر جو سمندر کا ہے اس کی ڈیسیلینیشن کے لیے ایک جو MOU ہے وہ سائن ہوا ہے. یعنی یو نیم اٹ، بے شمار قسم کے پروجیکٹس کے اوپر انہوں نے شروع کر دیا. اچھا اب یہ ساری چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انڈیا میں ہونے جا رہی ہیں. اچھا اسی طرح بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ UAE کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. ٹھیک ہے جی، اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے ٹورزم میں اور باقی جگہوں میں، اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ اس وقت اتنے زیادہ وہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ڈیٹ آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی کہ جی 21 کو وہ آ رہے ہیں. اچھا اب وہ کیسے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ایسے تو نہیں آ رہے، وہ کسی نہ کسی کام کے لیے آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو وہ آ رہے ہیں. وہ جب تک کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی کوئڈ پرو کو نہیں ہوتا. کوئڈ پرو کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دے رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کوئڈ پرو کو.
تو یہ جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پچھلے مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ معاملات پاکستان کے سیاسی معاملات چل رہے ہیں، عمران خان کی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، عمران خان کو اندر کر دیا گیا، عمران خان کی یہاں تک کہ اس کے باتھ روم کے اوپر کیمرے لگا کے اس کی ویڈیوز بھی پتہ نہیں کہاں کہاں پہ پہنچائی گئی ہوں گی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ وہ ایجنڈا تھا جو کہ رجیم چینج آپریشن کے پیچھے ایک ایجنڈا کار فرما تھا. اب اس میں کیا ہوا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں جو کہ اس کے پیچھے ہیں، اور ابھی ان کی اپنے فلری آف ایکٹیویٹیز دیکھ لی ہوں گی پچھلے دنوں میں، امریکن امبیسڈر، برٹش ہائی کمشنر، یہ سارے ادھر ادھر بھاگ بھوگ رہے ہیں اور یہ میک شور کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ ایجنڈا دیا گیا تھا وہ ایجنڈا کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ مقبوضہ کشمیر میں، انڈیا میں اتنے ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کیا وہ اس کو خطرے میں ڈالنا چاہیں گے؟ وہ تو اس کو بڑھاوا دینا چاہیں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ وہاں پہ سیکیور ہو انویسٹمنٹ، اور انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اس طرح کی امبیرسمنٹ انڈیا کو نہ آئے، جو کہ وہ کبھی کبھی ہمیں الزام دیتے ہیں کہ جی کہ انڈیا سے، پاکستان سے لوگ گھس بیٹھیے آئے تھے اور انہوں نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا. تو اس کو انشور کرنے کے لیے ان کو جو کہ ایجنڈا ان کا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے کہ نواز شریف صاحب کو ایک ایجنڈا دے کے بھیجا جائے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور اس میں کیا ہے، اس میں انڈیا کے ساتھ دوستی ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا ہے، اور مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کے جو معاملات ہیں ان کو بیک برنر پہ رکھتے ہوئے وہاں پہ ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے جو کہ فرینڈلی ہو انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اچھا، اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قطر سے ہو کے یہاں پہ آئیں گے، اور قطر نے ان کو سرکاری طور پر وہاں پہ انوائٹ کیا. آپ ذرا اندازہ لگا لیجیے کہ وہ یہ ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو قطر ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ دے گا کہ جی آپ وہاں پہ پہنچیں اور ہم آپ کو اتنے بلین ڈالرز جو ہیں وہ کیش میں، انویسٹمنٹ کے صورت میں یا ویسے کیش فلو کے حوالے سے بھی ہم دے رہے ہیں. تو وہ ایک بوسٹ ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ آئیں اور جناب وہ اس طرح کر کے تو ان کو پبلک ایکسیپٹنس جو ہے وہ بھی ہو جائے گی کہ جی دیکھیں نواز شریف آیا تو چھا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جناب آپ کو انڈیا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جتنی بھی ٹینشنز ہیں ان کو ریموو کرتے ہوئے پھر آپ کو یہ جو $25 بلین اور فلانے سے $25 بلین اس کا بھی کچھ نہ کچھ چنک جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب آپ نے جو کچھ انیشیٹو لیا ہے انڈیا کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے، اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھڑی بھی ہے، اور آپ کو انویسٹمنٹ بھی ملنی شروع ہو گئی ہے، آپ کے پروجیکٹس لگنے شروع ہو گئے ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ کی دوستی شروع ہو گئی ہے، بھائی بھائی بن گئے ہیں، ادھر سے ٹریفک شروع ہو جائے گی، ادھر سے ٹریڈ شروع ہو جائے گی، اور یوں کر کے کشمیر چلا جائے گا سائڈ پہ اور ہمارے تعلقات ہو جائیں گے ٹھیک. اور آہستہ آہستہ پھر جو میجر جو کوئڈ پروکو ہے اس کو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا. اس کی طرف میں ابھی نہیں اشارہ کرتا، لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس کی طرف جب بات چلے گی تو اس کا بھی ہم اشارہ کر دیں گے آپ کو، اور بتا دیں گے آپ کو کہ وہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں ایک چیز موجود ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ جو ایجنڈا لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور یہ جو ڈیلیوریبلس ہیں وہ پورے کریں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پینک ہوگی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی، باقی پارٹیاں بھی پینک ہو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک کو مل رہا ہے. اور خورشید شاہ صاحب آج کا انٹرویو بھی آپ دیکھ لیں جو انہوں نے اے آر وائی پہ دیا ہے، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ آ رہے ہیں تو کسی کام کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ چل چکا ہوا ہے کہ وہ کس ایجنڈے پہ آ رہے ہیں اور کس لیے آ رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے بھی جا کے لیٹنے کی کافی کوشش کی تھی، بلاول صاحب نے بار بار، آپ کو یاد ہے جاتے تھے، لیکن جو ڈلیوری نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی یا بلاول ابھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے پوری جو گیم ہے وہ سجائی گئی ہے. وہ ابھی آئیں گے اسی طرح جس طرح کہ پہلے وہ کرتے رہے ہیں، اسی طرح وہ ابھی اپنے معاملات جو ہیں ان کو حل کریں گے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مختلف سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پولیٹیکل لیول پہ کوئی بیکنگ نہیں ہے، پولیٹیکل لیول پہ لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہے، تو who cares about the masses of پاکستان. یہ تو میسج تو ابھی بھی آپ پتہ ہی آپ کو 70-80% جو ہے عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ٹارگٹ کی جائے گی، ان کو بیلٹ باکس سے ہٹایا جائے گا، اور ان کو ہٹانے کے بعد پھر لیول پلینگ فیلڈ بنے گا. کیونکہ نواز شریف صاحب کی نیچر یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو
ہٹا کے تو پھر میچ کھیلا کرتے ہیں. وہ خود ہی جاتے ہیں اور خود ہی میچ کھیل کے آ جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. یہ ان کی نیچر ہے. تو اسی طرح کی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ان کو ملے گی اور سب کچھ ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کہہ لیں, انٹرنیشنل ایکٹرز جو ہیں وہ بھی آپ کہہ لیں, یہ سب یکجا ہیں, یک زبان ہیں اور یک جہت ہیں. تو آئندہ آنے والے جو دن ہوں گے اس میں مزید چیزیں کلیئر ہوں گی, تو وہ بھی آپ کو ہم انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, جو میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں کھینچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا مجھے اس رقصانہ کو. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات انشاءاللہ. اللہ حافظ.